हाल ये थे ईद के चंद मसाइल मैं आपके सामने कहना चाह रहा था। तो ईद के दिन और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक से आती है। सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक से जो अहकाम है, जो वसाइल है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर मैं छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 1609 से 1613 और 14 तक जब आप पढ़ेंगे, और इसी तरह से सही बुखारी हदीस नंबर 1450 से लेकर 1470 तक जब आप पढ़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे अहादीस जो सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक से, इसकी वाजिब होने के ताल्लुक से बताई जाती हैं। सदक़तुल फ़ित्र क्या है? हमारे रोज़े के अंदर कोई खामियां आ गई, मतलब रोज़े के अंदर रहते वक्त कभी ऊंच नीच की बातें कर लिए, तो हमारे गुनाह है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप सदक़तुल फ़ित्र अदा करेंगे, सुनन नबी दाऊद की हदीस है 1401 से 1411 तक इंशाअल्लाह उमूमन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हदीस मिल जाती, बिलखुसूस 1413 से 1414 के तकरीबन हदीस के अंदर आप देखेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदक़तुल फ़ित्र अदा करो, क्योंकि ये सदक़ा करने से आपके रोज़ों के अंदर के लग़वियात को, छोटे छोटे गुनाहों को ये किफ़ालत कर जाती है। मतलब उन गुनाहों के बदल में आपको आपके रोज़े को जो है ताज़ा करती हैं। इसीलिए सदक़तुल फ़ित्र अदा करो बोले। और सदक़तुल फ़ित्र क्या है? फ़ितरा इसलिए दिया जाता ताकि हमारे साथ, हमारे माहौल में रहने वाले तमाम गरीब लोग ईद की खुशियाँ बराबर हमारे साथ मिलके मना सके, इसीलिए सदक़तुल फ़ित्र को दिया जाता है। और इस्लाम का एक बड़ा सुन्नत है, इस्लाम का एक बड़ा सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीक़ा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के क़ुर्बत को हासिल करो बोल के जब भी बोलते तो कहते हैं कि सदक़ा करो, कहते सदक़ा करो, कहते सदक़ा करो, ग़ुलाम आज़ाद करो, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करो, ग़ुलाम आज़ाद करो, अल्लाह की खुशनुदी को चाहो, सदक़ा करो, ज़कात दो, अल्लाह की खुशनुदी की चाहो। तो यहाँ पे इबादत कहते हैं, सदक़ा करना एक अच्छा इबादत है। तो ईद उल फ़ित्र के ताल्लुक से जब बात आती, तो ईद उल फ़ित्र के नमाज को जाने से पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा होना चाहिए। और सदक़तुल फ़ित्र क्या है? 2.5 किलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औसत साइज वाला आदमी अपने 2 हथेलियों से जो वो रोज जिंदगी में खुराक खाता, जो गल्ला वो खाता, जो खुराक वो खाता, उस खुराक को अपने दोनों हथेलियों से 4 मरतबा जिस चीज को वो उठाता है, उसकी मिकदार उमूमन 1 सा बताया गया। उसकी मिकदार जो है, उसकी क्वांटिटी जो है 1 सा बताया गया। आज हमारे माहौल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी मिकदार आपको 2.5 किलो बराबर मिलती है, उमूमन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kg। ये 2.5 kg जो आप अपने इलाके में, आप अपने लिए खाने में पसंद करते हैं, वही चीज आपको सदक़तुल फ़ित्र में इसी शक्ल में अदा कर देना, यही सुन्नत है। मतलब ये कि हमारे माहौल में चावल ज्यादा खाते हैं, तो कोशिश ये करना कि चावल ही आप सदक़तुल फ़ित्र में दिया करें, एक फर्द के बदले में 2.5 किलो चावल। सदक़तुल फ़ित्र कौन दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे अहादीस हैं, और बिलखुसूस इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके पास उसके लिए खाना और उसके बीवी बच्चों के लिए और उसके मातहत में जितने भी लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों के खाने पीने के चीज़ा उसके पास मुहैया रहे तो ऐसा शख्स सदक़तुल फ़ित्र दे सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके पास ज़कात का जिस तरह से निसाब बताया जाता है, तो ज़कात जिसके ऊपर वाजिब है, ठीक उसी तरह के ये लोग भी जो है सदक़तुल फ़ित्र दे सकते बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कौल है। लेकिन इनके अलावा आइम्मा सलासा के नज़दीक और इनसे भी और ज़्यादा आइम्मा हज़रात के नज़दीक, और बिलखुसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से यही साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे बातें सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक से किए थे, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि सदक़तुल फ़ित्र हर वो मुसलमान जो आज़ाद है, जो कमाई कमाता है, जिसके पास 2 या 3 वक्त का खाना मुहैया है, फिर उसके ऊपर उसके पास कुछ गल्ला ज़्यादा है, तो उसके ऊपर भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर शख्स को जो अपने हाथों से कमाता है उसको खुद उसका फ़ित्रा अदा कर देना, ये मसनून और मुस्तहब है। मिसाल के तौर पे
باپ ہے گھر میں, باپ بھی کماتا ہے, بچے بھی کماتے ہیں, تو باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ باپ کے انڈر میں رہنے والا بچہ اگرچہ کماتا ہے تو بچے کو چاہیے کہ اس کا صدقۃ الفطر وہ خود اپنے پیسے سے ادا کرے, یہ مستحب عمل ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے گا, جو بھی نوجوان کمانے کے مستحق بن گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا صدقۃ الفطر خود اپنے پیسے سے, اپنا کمائی سے دینے کی کوشش کیجئے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بات بتاتے ہیں, صدقۃ الفطر ابھی جو بچہ پیدا ہوا اس سے لے کر سب سے بوڑھا معذور جو گھر پہ ہے اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے, اور اس کے ماتحت میں جو غلام ہے, غلام کے طرف سے بھی اس کے اوپر صدقۃ الفطر اس مالک کے ضمن میں دینا پڑے گا. مالک حاکم ہے, اس کے ماتحت میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کے طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. اگرچہ غلام مسلمان ہے تو, اگرچہ غلام غیر مسلمان ہے تو اس کے طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے, کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے صدقۃ الفطر صرف مسلمانوں کے اوپر واجب کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیجئے گا کہ صدقۃ الفطر ان ٹائم پہ دیں. تو صدقۃ الفطر کب واجب ہو جاتی؟ جب رمضان کا آخری روزہ افطار کرتے اور آپ شوال کا چاند دیکھتے. ابھی کل صبح آپ کو عید کی نماز پڑھنا ہے, تو شوال کا چاند دیکھتے ہی آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا نہیں کرتا اور نماز کے بعد ادا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے لیے عام صدقہ شمار کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جیسے بھی واجب ہوتا, ایک فرد کے طرف سے 2.5 کلو غلہ جو ہمیں دینا ہے وہ کب دینا؟ عید کے نماز سے پہلے دے دینا, اسی وقت اس کو صدقۃ الفطر کہا جائے گا. اگرچہ عید کی نماز کے بعد دیے تو اس کو عام صدقہ شمار کیا جائے گا. تو کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کو ان ٹائم پہ دے دیا کریں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مسلک حنفیہ کے اندر یہ مشہور ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر کو آپ ادا کر سکتے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ 1 دن پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ صدقۃ الفطر کو کون سے رقم میں دیں؟ کیا اس کو غلے کو چھوڑ کر, خوراک چھوڑ کر, جو کھانے کا چیز ہے اس کو علاوہ کیا پیسے رقم کے طور پر, منی کے طور پر, پیپر منی کے طور پر کیا صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ تو تمام لوگوں کا متفق طور پر یہی کہنا ہے کہ آپ ایسا کرنا بھی آپ کے لیے الاؤڈ ہے, جائز ہے. مطلب آپ پیسے رقم دینا چاہتے ہیں صدقۃ الفطر کا, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے گنجائش ہے, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے, شیخ صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی دینا آپ کے لیے افضل ہے بتاتے. تو بہرحال واللہ عالم, اپنے اپنے حساب سے جو آپ کو مناسب سمجھے, جو آپ کے لیے سہولت ہو, انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ عمل کرتے جائیے گا. لیکن صدقۃ الفطر کو جو ہے عید کے وقت, عید کی خوشی کے لیے دینا ہی سب سے بہتر ہے. بعض لوگ مدرسے سے آتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فطرہ دے سکتے, آپ مدرسے کو بولتے ہیں, لیکن یہ فطرہ مدرسے کو دینا یہ اتنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ صدقۃ الفطر کا اصل مقصد عید کی خوشیاں غریبوں کو دینا, یہ اصل مقصد ہے. اگرچہ کوئی مدرسے میں یتیم بچے ہیں جہاں پہ آپ کو عید منانے کا سامان مہیا نہیں ہے اور آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا, مطلب شوال کا چاند دیکھتے ہیں, پھر آپ نے اس مدرسے کو دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کو کھانے کے لیے کچھ چیز نہیں ہے, تو اس وقت آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدقۃ الفطر اس بچے کو اس مدرسے میں اس وقت دے سکتے ہیں, یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو لوگ دور سے آتے ہیں اور رمضان کے شروع میں ہی صدقۃ الفطر بھی آپ دے سکتے بول کے کلیکٹ کرتے ہیں, اس جگہ پہ آپ صدقۃ الفطر کو مت دو, کیونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے جو صدقۃ الفطر کو 1 مہینہ پہلے رمضان شروع ہوتے ہی کلیکٹ کر لیتے ہیں, ایسا نہ کریں. جس مقصد سے صدقۃ الفطر واجب کیا گیا اسی مقصد کو ادا کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو ابھارنا آپ کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے. صدقۃ الفطر کے تعلق سے اور باتیں آتی ہیں. ہمارے ماحول کے اندر یہ مشہور ہے کہ صدقۃ الفطر کو مان لو اگرچہ 100 روپیہ صدقۃ الفطر آ گیا تو اس کو ہمیں توڑ کے 2 حصے بنا کے دونوں کو الگ الگ دیتے ہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. صدقۃ الفطر پورا کا پورا اپنے پورے گھر کے طرف سے کسی
قریبی رشتہ داروں میں اگرچہ کوئی مستحق لوگ ہیں یہ صدقۃ الفطر جن کو دے سکتے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں پہلا پریفرنس دو. پہلا آپ کے صدقۃ الفطر کا سب سے پہلا حقدار آپ کے خاندان کا وہ غریب ہیں جس کے پاس عید منانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں ہے. تو پہلے آپ ایسے شخص کو صدقۃ الفطر دینے کی کوشش کرو. بعد میں آپ کے دیگر رشتہ داروں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کوئی لوگ ہیں تو پہلے اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر آپ توجہ دو. اگرچہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے محلے کے اندر دیکھو, وہاں بھی نہیں ہے تو آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھو. اگرچہ آپ کے گاؤں کے اندر بھی ویسا کوئی مستحق نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے فطرے کو دوسرے گاؤں پہ بھی دے سکتے. لیکن ترتیب دیکھیے, آرڈر دیکھیے, جو مستحب آپ کے لیے ہیں وہ پہلے عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو صدقۃ الفطر کو توڑنا نہیں بلکہ مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کریں. اور صدقۃ الفطر ہر فرد کے اوپر واجب کیا گیا. اب ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ چند نو مسلم رہتے ہیں, کسی ہندو خاندان میں, کسی کرسچن خاندان میں ایک بچہ یا ایک بچی ایمان لے آتے ہیں تو ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا. تو کیا وہ ان کے والدین کے طرف سے بھی جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے, کہ ان کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ہی شروعات میں ہی بات کہہ دیا کہ صدقۃ الفطر صرف مسلمانوں کے حق میں دیا گیا سو چیز ہے. صدقۃ الفطر صرف مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اور یہ پیسہ دینا بھی صرف مسلمانوں ہی کو ہے. صدقۃ الفطر کو صرف مسلمانوں کو عید منانے کے ضمن میں ان کو دینا چاہیے. یہ غیر مسلمان غریبوں کا حق نہیں بلکہ یہ صدقۃ الفطر ایکسکلوزیولی فار مسلمز کے لیے, یاد رکھیے گا. اب آپ غیر مسلمان جو غریب ہیں, کھانے کے لیے ترستا ہے, تو اس کو آپ اپنا زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمُؤَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ فرماتے ہیں قرآن کے اندر, ایسا غیر مسلمان جس کو آپ مدد کرنے سے اس کے دل میں اسلام کے خاطر محبت جگتا یا محبت سے وہ اسلام کے طرف مائل ہوتا, تو ایسا غریب غیر مسلمان کو بھی آپ اپنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یہ کہا گیا ہے. تفسیر کے اندر یہی بات آتی ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن صدقۃ الفطر جب آتا تو صرف ایکسکلوزیولی فار مسلمس اونلی, so that they can also celebrate Eid in a prosperous way. یہ خیال کریجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو آپ سیکھیں, سمجھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں, تاکہ ہر ایک کے اندر صحیح سنتیں آ جائیں. صحیح سنت طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے عید کی خوشیاں منائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت فائدہ مند عمل ہوں گا. اور اسی سے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. ہر تمام مسلمان جو غریب ہیں اللہ ان تمام لوگوں تک عید کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور ہمیں ان ٹائم پہ وقت پہ صدقۃ الفطر جمع کرنے والے بنا دیں. ہم سب کو قرآن اور حدیث پر صحیح سند کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے طرف سے ہمارے نمازوں کو قبول کرے, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور من فؤادی حینما